मैं कहता हूं मिर्जा से तो गिरगिट भी पनाह मांगता होगा कि यार इतने रंग तो मेरे अंदर नहीं है जितने मिर्जा मंगोल के अंदर है। आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। ये तो तुम भुट्टो पर तोहमत लगा रहे हो कि जी वो उसने इस बात पर काफिर नहीं करार दिया कि ये खत्म नबूवत का इनकार करते हैं, बल्कि इस बात पर करार दिया उनको काफिर कि वो भुट्टो को काफिर कहते हैं। सहाबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं है, असल फजीलत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करना। हम इससे बड़ी फजीलत किसी को नहीं। देखें जी, अल्लाह की शान है, इस पर उसी तरतीब से दावे किए गए हैं कि जिससे इसकी हर अगली बात से पिछली बात का दजल फरेब वाजे होता चला जा रहा है। ओए मिर्जा इधर आ, तुझे मैं इंजीनियरिंग करके दिखाता हूं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर जो केस हुआ उसका जवाब दावा इसने बाकायदा अदालत में जमा करवाया। इसके जवाब दावे पर हमारी तरफ से जरह जो है वो जारी है। ये आपके सामने थंबनेल शो भी हो रहे होंगे, ये वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं, आप इनको भी बगौर देख लें। और इन वीडियोस में हमने इसके 4 जवाबात पर मुकम्मल जरह की है और अवाम अहले सुन्नत के सामने दलाइल के साथ ये साबित किया है कि ये शख्स इंतहाई दजल फरेबी के साथ अदालत को, कानून को और आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। आज इंशाअल्लाह हम इल्ज़ाम नंबर 5 पर गुफ्तगू करेंगे। ये इसको इल्ज़ाम कह रहा है, बारहा हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये इल्ज़ाम नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी एक दावा है जो FIR में किया गया। FIR में ये दावा किया गया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने ये जुमला बोला है, और मैंने कई दफ़ा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। ये जो इसका जुमला था, इससे कादियानियों को ये मुसलमान साबित करना चाह रहा है, क्योंकि कादियानी जो हैं वो हमें मुसलमान ही जानते हैं। इस पर इनके जो बड़े हैं कादियानियों के, उनके बयानात भी मौजूद हैं। इसलिए जो शख्स अपने आप को मुसलमान कहे या कलमा पढ़ ले, उसको गैर मुस्लिम कहने का किसी को कोई हक नहीं, ना जमात अहमदिया को है ना किसी और जमात। इसलिए हम आपके इकरार के खिलाफ कभी फतवा कोई ना देते हैं, ना आज तक कभी दिया है। हम कहते हैं आप मुसलमान हैं। जमात अहमदिया अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हर कलमा गो को मुसलमान समझती है। इस शख्स के मुसलमान होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करता हो, और यही हदीस से साबित है कि इनके जो बड़े हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि हम मुसलमानों को काफिर नहीं कहते, किसी पर भी हम कुफर का हुक्म नहीं लगाते। तो इस एतबार से जब वो हमें मुसलमान कह रहे हैं तो अब मिर्जा के कुलिये के एतबार से होना तो ये चाहिए कि कादियानी भी मुसलमान हो जाने चाहिए, उनको भी मुसलमान कहा जाना चाहिए। ये इस पर दावा किया क्योंकि ये आइन के भी खिलाफ है। पाकिस्तान का आइन भी कादियानियों को काफिर डिक्लेयर कर चुका है, तो ये शरीयत के भी मुखालिफ थी इसकी बात, और पाकिस्तान के आइन के भी मुखालिफ थी, जिसकी वजह से इसको भी FIR में दर्ज किया गया। अब ये देखें ये उसका जवाब क्या देता है, फिर इस जवाब के ऊपर हम इंशाल्लाह जरा करेंगे। कहते हैं जी, अगर कादियानी हमें काफिर ना कहें तो हम इन्हें काफिर कहना छोड़ देंगे। तो जवाबन अर्ज है कि इसी की बुनियाद पर तो कादियानियों को काफिर करार दिया गया था। ये सेम स्टेटमेंट शाह अहमद नूरानी साहिब ने 1973 में दी थी कि भुट्टो साहिब ये तो आपको भी काफिर मानते हैं, तो हम इन्हें काफिर क्यों ना कहें, ये तो हमको काफिर मानते हैं। तो जब भुट्टो साहिब ने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ हम आपको काफिर मानते हैं। तो इस पे ये फैसला हुआ कि जब ये मुसलमानों को काफिर कह रहे हैं तो इन पर कुफर का फतवा लगेगा। तो ये जो हमने अर्ज किया उसी सियाको सबाक में था कि अगर ये हमें काफिर कहना छोड़ दें तो इसका मतलब ये है कि वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को वो फिर पैगंबर नहीं मानते हैं, क्योंकि पैगंबर का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। तो हमें अगर ये मुसलमान मान लेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो गुलाम अहमद कादियानी को दज्जाल समझते हैं। लिहाजा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की सपोर्ट में ये बात नहीं की थी, बल्कि हमारी जानिब से उसके झूठे अकायद के जवाब में ये बात की गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बुनियाद पर कादियानी कभी भी मुसलमानों के साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार नहीं होते। ये देखें जी, यहां पर ये किस अंदाज से दोगली पॉलिसी इख्तियार कर रहा है। हम आपको इसकी दोगली पॉलिसी दिखाते हैं। वो इस तरह कि जब इसने ये जुमला बोला था कि कादियानी अगर हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम भी कादियानियों को काफिर कहना छोड़ देंगे। अब ये इसके मुंह से निकल तो गया, लेकिन अब इसको ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसका दिफा किस अंदाज से करूं। तो कभी इसने इसको तालीक बिल मुहाल कहा, तो इसको कभी नहीं बल्कि हर दफा ही इसने इसको तालीक बिल मुहाल कहा। मैंने
तालीक बिल मुहाल के तौर पे बात की थी। उनका अच्छा वो तो इंजीनियर साहब वो तो ठीक है, उन्होंने दूसरी बात ही नहीं की, इसलिए कि उन्हें पता था कि ये इल्मुल कलाम में इस तरीके से चीजें होती हैं। और फिर तालीक बिल मुहाल पर हजरत ना कुरान से दलील दे सके, जो कुरान से दलीलें दे रहे थे वो तालीक बिल मुहाल की इस पर दलील बनती नहीं है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल ऑपरेशन इस वीडियो के अंदर किया हुआ है, ये आपके सामने थंबनेल भी शो हो रहा है। तो वहां पर ये बार बार ये आलाप लेता रहा कि जी ये तो तालीक बिल मुहाल है, और फिर इसने चूंकि कुरान और हदीस से इसको कोई दलील ना मिल सकी और किसी किताब से इसको कोई दलील ना मिल सकी, तो फिर इसने बिल आखिर हनीफ कुरैशी का सहारा लिया। तकरीबन कोई ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 3 साल पहले की बात है, मुझे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का फोन आया। उन दिनों मैं इस्लामाबाद में था। मुझे कहने लगे कि यार मुझे आपके बारे में पता चला है कि आपने ये कहा है कि कादियानी अगर हमें मुसलमान मान लें तो हम उन्हें मुसलमान मान लेंगे, आपने ये जुमला बोला है? मैंने कहा जी बोला तो है, लेकिन ये इस तरह नहीं है। कहते हैं किस तरह है? मैंने कहा ये मैं दावत का सलीका सिखा रहा था, तालीक बिल मुहाल। अब चूंकि वो मंतिक के इमाम है बरेलवियों में, उन्हें पता है ये टर्म का क्या मतलब है। तालीक बिल मुहाल यानी मिसाल देना उस चीज की जो मुहाल है। तो ये मैंने उनको तालीक बिल मुहाल वाली बात की थी। मैंने जब ये पूरी बात हनीफ कुरैशी साहब के सामने, तो खैर इतनी लंबी तो नहीं रखी, मुझे तो पता है वो मंतिक जानते हैं। मैंने कहा जी मैंने तालीक बिल मुहाल के तौर पे बात की थी। उनका अच्छा वो तो इंजीनियर साहब वो तो ठीक है, उन्होंने दूसरी बात ही नहीं की। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा पोस्टमार्टम जो है अपनी इस वीडियो के अंदर किया हुआ है, और हनीफ कुरैशी से ही इस बात का इकरार करवाया, और उसकी कॉल जो है वो हमने अपनी वीडियो में लगाई कि जिसमें वो ये कह रहा था कि मुझे इसकी कॉल तो आई थी लेकिन इसने तालीक बिल मुहाल कहा हो और मैंने उसके ऊपर इसको सराहा हो और इसके जवाब को दुरुस्त करार दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो इसको मिर्जा को वहां पर मुंह की खानी पड़ी। तो ये तालीक बिल मुहाल पर एंड तक जोर देता रहा। तो मैं मिर्जा से ये सवाल करता हूं कि ये जो जवाब दावा तुमने जमा करवाया है, यहां पर ये इतनी बड़ी इस्तिलाह तुमने क्यों नहीं लिखी? तालीक बिल मुहाल वाला यहां पर कारनामा सर अंजाम देते ना, लिख कर देते ना कि ये तालीक बिल मुहाल है। तो चूंकि मिर्जा इस बात के अंदर इंतहाई बुरे तरीके से हारा है और इंतहाई बुरे तरीके से इसको शिकस्त हुई है और इसको मुंह की खानी पड़ी है, और हमारी वीडियोस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपने जवाब दावे के अंदर इसने ये तालीक बिल मुहाल वाला कट्टा नहीं छोड़ा। ओ मिर्जा, ओए तू हमारा शुक्रिया अदा कर कि वो मुजद्दिद आया है कि जिसने तुम्हारी इस्लाह की है और तुम्हें यह बताया है कि यह तालीक बिल मुहाल नहीं बनती। इसी तरह की छोटी मोटी बातों में तुम दावे करते हो ना मुजद्दिद होने के, तो इस एतबार से तो हम भी मुजद्दिद हैं। तो इसने तालीक बिल मुहाल वाला यहां पर जो है वो जवाब नहीं दिया, क्योंकि इसको पता था कि उलमा जब इसकी जरा करेंगे तो ये तालीक बिल मुहाल वाली पर फिर से मुझे जलालत उठानी पड़ेगी और अदालत के अंदर ये जलालत उठानी पड़ेगी। तो लिहाजा मैं कोई और नया कटा छोड़ता हूं, और वो ये है, कहता है जी भुट्टो को ये कहा गया था कि ओए ये तो तुझे भी काफिर कहते हैं। तो भुट्टो ने कहा अच्छा जी ओए मैनू काफिर कहते ने, तो मैनू जड़ू काफिर कहते ने फिर तुसी भी काफिर हो गए हो जी। ओ खुदा के बंदे, ये बच्चा भी अगर सुनेगा ना वो भी कहेगा मिर्जा ओ कौन सी बातें करते हो, और किसी भी मुसलमान से क्या ये जरा बराबर तसव्वुर किया जा सकता है कि उसको ये कहा जाए कि हजरत ये बंदा जो है ये हुजूर को खातमुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन नहीं मानता, तो वो जो है ना खामोश रहे, और उसके बाद ये कहा जाए ये जी आपको भी काफिर कहता है, और उस पर वो बरंगेख्ता हो जाए और ये तेरे जैसा कोई नाम नेहाद मुसलमान तो हो सकता है लेकिन कोई छाबड़ी लगाने वाला अदना से अदना बंदा इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। जब वो ये सुनेगा कि ये खत्म नबूवत का इनकार करता है, वो इसी बात पर उसको काफिर करार देगा, चाहे जाए कि वो ये कहे कि नहीं जी अब मैं काफिर कहता तब मैं इसको काफिर करार दूंगा। ये तो तुम भुट्टो पर तोहमत लगा रहे हो कि जी वो उसने इस बात पर काफिर नहीं करार दिया कि ये खत्म नबूवत का इनकार करते हैं, बल्कि इस बात पर करार दिया उनको काफिर कि वो भुट्टो को काफिर कहते हैं। वो अकल से पैदल शख्स कम से कम इतना तो समझ लो, कई बातें सानवी हैसियत के तौर पर की जाती हैं। जैसे कहा जाए कि भुट्टो साहब ये तो खत्म नबूवत का इनकार करते ही करते हैं, बल्कि मुसलमानों को भी काफिर करार देते हैं, आपको भी काफिर करार देते हैं। अगर बिलफर्ज ये मामला हुआ भी था तो इस अंदाज से सानवी हैसियत के साथ हुआ होगा, और तुमने दलील ये पकड़ ली कि जी इस तरह का जुमला बोलना जायज हो जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहां मैं एक और बात ऐड करता चलूं कि अगर यही वाकया था कि भुट्टो को काफिर कहने की वजह से, मुसलमानों को काफिर कहने की वजह से जो है वो कादियानी काफिर हैं, तो फिर आइन के अंदर ये अल्फाज लिखे होने चाहिए थे कि ये चूंकि मुसलमानों को काफिर कहते हैं
اس لیے یہ کافر ہیں. یہ بھٹو صاحب کو بھی کافر کہتے تھے اس لیے کافر ہیں. شاہ احمد نورانی کو کافر کہتے تھے اس لیے کافر ہیں. جبکہ اس طرح کے آئین میں الفاظ نہیں ہیں. وہاں پر یہی ہے کہ یہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اور اس کانے دجال کو اپنا نبی مانتے ہیں یا اپنا مجتہد مانتے ہیں, یا کم از کم بھی مسلمان جو مانتے ہیں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. وہاں یہ وجہ لکھی ہونی چاہیے تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے بقول آئین جو ہے وہ نامکمل ہے, کہ سبب کچھ اور ہوتا ہے, سبب آئین میں کچھ اور لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ تیرا آئین کے اوپر بھی الزام ہے. تو میں پاکستان کے ریاستی اداروں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس شخص پر سخت سے سخت پابندی لگائیں کہ جو اپنے الفاظ سے, اپنے بیانات سے پاکستان کے آئین کو گندا کرنا چاہ رہا ہے, پاکستان کے آئین کو زد لگانا چاہ رہا ہے, تو اس کے اوپر سخت سے سخت پابندی لگائیں. تو اپنے جواب کے اندر ایک تو اس نے یہ رنگ اختیار کیا, دوسرا اس نے جو رنگ اختیار کیا, میں کہتا ہوں مرزا سے تو گرگٹ بھی پناہ مانگتا ہوگا کہ یار اتنے رنگ تو میرے اندر نہیں ہے جتنے مرزا منگول کے اندر ہیں. دیکھیں اب یہاں پر دوسرا رنگ کیا اختیار کیا, کہتے ہیں دیکھیں جی میں نے یہ جو جملہ بولا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں, تو اب اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جب انہوں نے ہمیں کافر کہنا چھوڑا تو گویا کہ انہوں نے اپنے دجال کو, قادیانی کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. کیونکہ اگر وہ ہمیں کافر نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کو وہ نبی مان رہے ہیں وہ نبی نہیں ہے. کیونکہ اگر میں ایک نبی کو نبی نہ مان کر بھی مسلمان ہوں تو اس کا مطلب ہے جس کو آپ نبی مان رہے ہیں وہ نبی نہیں ہے. کیونکہ نبی کو نہ مان کر مسلمان تو نہیں رہتا, بندہ کافر ہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے قادیانی ہمیں کبھی بھی مسلمان نہیں کہیں. میں کہتا ہوں مرزا اپنی اس بات پر تھوڑا سا غور کرو کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میرا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو اپنا کانا ہے وہ اس کو نبی نہیں مان رہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ نبی نہیں مانیں گے اس کو تو اس کا مطلب ہے ان کی توبہ ہو گئی. اگر ان کی توبہ ہو گئی تو وہ مسلمان ہو گئے. تو یعنی فقط تمہیں مسلمان کہنے سے ان کی توبہ ویلڈ ہو جائے گی معاذ اللہ. یعنی کہ اگر کوئی شخص, کوئی قادیانی مرزا صاحب کو کہہ دیتے جی آپ مسلمان ہیں, آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اس طرح کی بات کر دیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو قادیانی ہے یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا اور اس نے اپنے اس نبی کو واقعی جو ہے نا وہ جھوٹا ثابت کر دیا. کیا اتنا کہنا اس کا کافی ہوگا, یا یہ بات غلط کہلائے گی کہ اگرچہ وہ اگلے کو منہ بھر بھر کے مسلمان کہے, اس کو اللہ کا ولی کہے, جو مرضی کہتا پھرے, تب تک یہ اپنے کفر سے نہیں نکلے گا جب تک غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبوت کا دعوے دار نہیں کہے گا, اس کو کافر و مرتد شمار نہیں کرے گا. اسی طرح اس کے تمام ماننے والوں کو جب تک کافر شمار نہیں کرے گا تب تک وہ اپنے کفر سے نہیں نکل سکتا. تو مرزا کی یہ سٹیٹمنٹ کتنی غلط ہے یہ ہر ذی شعور مسلمان باخوبی سمجھ سکتا ہے. اب الزام نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں. اس کی پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کا جواب دعویٰ پڑھیں گے اور اس کے اوپر تبصرہ کریں گے انشاءاللہ. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے, وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا, تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا کہہ رہا ہے, کہتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی شخص کسی صحابی کو کافر بھی ڈکلیئر کر دے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے. تو اب یہاں پر الزام نمبر 5 اور الزام نمبر 6 کے اندر آپ بالکل واضح تضاد جو ہے وہ ملاحظہ کریں. کیا کہہ رہا ہے کہ جی قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. یعنی کہ چونکہ وہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں تو ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کو کافر کہیں, جیسے کہ اس کی ویڈیو میں بھی موجود ہے. اور جبکہ صحابہ کے بارے میں یہ کیا عقیدہ رکھ رہا ہے کہ جی اگر کوئی صحابی کو کافر کہہ دے تو وہ شخص خود کافر نہیں ہوگا, لیکن مرزا صاحب کو اگر کوئی کافر کہے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. اب یہ جو اس نے بات کی ہے, کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں میں نے یہ جملے بولے تھے کہ کوئی تعویل اگر رکھ کر, کوئی اپنے پاس دلیل رکھ کر اگر وہ یہ بات کرے گا تو پھر ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے. تو اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر کون سا ایسا کافر ہے کہ جو کوئی نہ کوئی دلیل نہیں رکھتا. اب اس کی دلیل پر تو گفتگو ہوگی کہ اس کی دلیل ویلڈ ہے یا نہیں ویلڈ, اس کے اوپر کیا کلام ہے, لیکن کوئی نہ کوئی تعویل ان کے پاس بھی ہے, کوئی نہ کوئی دلیل ان کے پاس بھی ہے. اگر قادیانی تیرے بقول ہمیں کافر سمجھتے ہیں, تو کہتا ہے نا کہ وہ جی ہمیں کافر کہتے ہیں, وہ ہمیں مسلمان کہہ ہی نہیں سکتے.
تو جب تیرے بقول وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو وہ کس بنا پر کہتے ہیں؟ وہ اس بنا پر کہتے ہیں کہ یہ جو غلام احمد قادیانی ہے یہ نبی ہے معاذ اللہ، اور جو نبی کو نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تعویل ہے، اگرچہ ان کی یہ تعویل انتہائی بونگی ہے اور اس کی طرف ذرا برابر التفات نہیں کیا جائے گا، لیکن تعویل تو ہے۔ تو نے یہ کہا کہ اگر کوئی تعویل کی بنا پر کسی کو کافر کہے تو وہ کافر خود نہیں ہوگا، تو پھر تیرے مطابق قادیانی بھی کافر نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ان کے پاس بھی تعویل موجود ہے، دلیل موجود ہے۔ اور اگر صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا تو تجھے کافر کہنے والا بھی بدرجہ اولا کافر نہیں ہوگا۔ تو اس سے بھی قادیانیوں کا مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس کی ان دونوں باتوں کے اندر ہی شدید تضاد ہے، جس کی وجہ سے اس کے یہ دونوں جواب دعوے ذرا برابر بھی ویلڈ نہیں ہوں گے۔ اور یہ جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی بات ہم نے نہیں کی، اور اس طرح کی باتیں تمہاری آن دا ریکارڈ موجود ہیں، اب تم ان سے انکار کر سکتے نہیں ہو۔ الزام نمبر 7 دیکھیں، کہتا ہے صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ پہلے ہم اس کی یہ ویڈیو سن لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں۔ تو یہ ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم بھی صحابہ کرام کے برابر ہیں، اگر بڑے نہیں تو ہم کم بھی نہیں ہیں، کیونکہ جو کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا وہ کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ اور اس انداز سے یہ اتنی بیہودہ گفتگو کر رہا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کس انداز سے کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہتا ہے جی الزام نمبر 7، صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ میں نے بالکل یہ بات نہیں کی تھی صحابی ہونا کیوں فضیلت نہیں ہے۔ او بھائی، ابھی تمہاری ہم نے ویڈیو سنائی ہے جس میں تم کہہ رہے ہو کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار شخص ہے، کہتا جی ایسی میں نے کوئی بات ہی نہیں کی، اور یہ فضیلت کیوں نہیں ہے؟ فضیلت تو بہت بڑی ہے۔ وہ شخص پاگل ہی ہوگا جو یہ بات کرے گا۔ بالکل مرزا صاحب، یہ آپ ہی کی جوتی ہے، آپ ہی کی بوتھی ہے۔ آپ نے یہ بات کہی، یہ ہر آنکھوں والا بلکہ کانوں والا وہ یہ سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ یہ آپ کی ہی بوتھی سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے۔ تم نے کہا کہ جو شخص یہ بات کرے گا وہ پاگل ہوگا، تو یہ تمہاری جوتی تمہاری بوتھی، قبول کر لو۔ کہتے ہیں جی میں نے یہ بات کی تھی کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 321 میں ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کی ہے، آپ نے جنگ یرموک میں حصہ لیا، کیونکہ وہ آخری وقت میں شرمندہ تھے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کیوں کی تھی، تو اس لیے ان کا بیٹا ان کو تسلیاں دے رہا تھا۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ہمارے نزدیک کلمہ پڑھنے سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ صحابی ہو یا کوئی اور ہو یہ فضیلت کلمے کے بعد حاصل ہوتی ہے، تو میں نے اسے کلمے کے ساتھ جوڑا تھا، تو ظاہر کہ جب تک کلمہ نہیں ہوگا تو کوئی صحابی بن ہی نہیں سکتا، تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ تھا۔ اب دیکھیں جی، اوپر انکار کر رہا ہے کہ میں نے اس طرح کا کوئی جملہ ہی نہیں بولا، اور نیچے اقرار کر رہا ہے۔ اور وائر قسمت، کیسے بونگے انسان سے ہمارا پالا پڑا ہے، اور جو بندہ ایک دو لائنوں کے اندر بھی اپنا موقف جو ہے وہ برقرار نہ رکھ پائے، وہ زندگی کے اندر اپنے موقفات کے ساتھ کیا کیا ظلم کرتا ہوگا، اور پھر شریعت جب بیان کرتا ہوگا، جب دین بیان کرتا ہوگا، تو معاذ اللہ اس کے مسائل کے ساتھ ساتھ کتنی ناانصافی کرتا ہوگا۔ یہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھ کر بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کبھی بھی ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، کہتا ہے کہ جی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ صحابی سے بڑی فضیلت جو ہے نا، صحابیت کوئی فضیلت نہیں ہے، ایسی میں نے بالکل بات نہیں کہی۔ نیچے کہتا ہے اگر یہ میں نے بات کی ہے تو اس میں کون سا مسئلہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہاں پر دیکھیں اس نے جو صحیح مسلم کی حدیث پاک جو کوڈ کی ہے 321 نمبر والی حدیث پاک، اس حدیث پاک میں کس انداز سے یہ دجل فریبی کر رہا ہے، الیاذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہتے ہیں جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا تو ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان کو تسلیاں دے رہے تھے کہ کیا آپ نے حضور کی صحبت نہیں اختیار کی، کیا حضور کے ساتھ آپ نے جنگ یرموک میں حصہ نہیں لیا۔ یہ پوری حدیث پاک یہ ہم آپ کے سامنے اسکرین شاٹ لگا رہے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب یہ اپنی جو ہے وہ نزع کی کیفیت میں تھے تو آپ رو رہے تھے، تو آپ کے بیٹے نے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ باتیں کی کہ اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بقضا، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بقضا، تو آپ نے جو آپ کے بیٹے تھے انہوں نے آپ کو حضور کی دی ہوئی بشارتوں کا ذکر کیا کہ ابا جان کیا آپ کو حضور نے یہ بشارت نہیں دی، کیا آپ کو یہ بشارت نہیں دی؟ اس نے اس بات کو نکال کر یہ بات کی کیا آپ حضور کے صحابی نہیں ہیں، کیا آپ نے حضور کی صحبت نہیں پائی اور جنگ یرموک میں فلاں جنگ میں آپ نے حصہ نہیں لیا؟ حالانکہ اس پوری حدیث میں اس طرح کا ذکر نہیں ہے، یہ اس نے خود ایڈیشن کر کے اب اپنا آگے نتیجہ نکال رہا ہے کہ دیکھو آگے صحابی رسول نے حضرت عمر بن عاص نے کیا کہا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کسی فضیلت کو نہیں مانتے۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے ان کو کہا کہ آپ تو حضور کے صحابی ہیں، اور حضرت عمر بن عاص نے جواباً کہا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے۔ تو گویا کہ حضرت عمر بن عاص نے جو کہ خود صحابی رسول ہیں انہوں نے شرف صحبت کا انکار کیا ہے کہ حضور کی صحبت تو معاذ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اصل میں یہ اقرار ہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ مرزا جو ہے اس میں سے یہ بھیانک نتیجہ نکالنا چاہ رہا تھا، حالانکہ حدیث میں اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں۔ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے حضور کی بشارتیں ذکر کی تھی کہ آپ کو یہ بشارت بھی ملی ہوئی ہے، آپ کو یہ بشارت بھی ملی ہوئی ہے۔ دیکھیں کس انداز سے دجل فریبی کے ساتھ یہ قانون کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک رہا ہے، عوام کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک رہا ہے، اور کس انداز سے حدیث پاک کا ترجمہ غلط سلط کر کے یہ عوام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک بات یہ واضح کہ حدیث پاک میں اس نے دجل فریبی سے کام لیا ہے۔ اب اگلی بات سوچیں کہ کیا صحابیت اور کلمہ آپس میں ان کا کوئی تقابل ہے؟ کلمہ نہ ہو تو صحبت کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، صحابیت کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، تو دونوں کا تعارض نہیں آ سکتا، دونوں کا تقابل نہیں ہو سکتا۔ دراصل مرزا کے دل کے اندر صحابہ کا بغض ہے، صحابیت کا بغض ہے، صحبت مصطفیٰ سے بغض ہے، عداوت ہے، اس لیے یہ گاہے بگاہے اپنا زہر اگلتا رہتا ہے اور ان کے بارے میں اپنی گندی اور ننگی زبان استعمال کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جواب بھی اس کا ذرا برابر بھی ویلڈ نہیں ہے۔ اب اگلی بات پر چلیں، اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اس بات کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ دیکھیں جی اللہ کی شان ہے، اس پر اسی ترتیب سے دعوے کیے گئے ہیں کہ جس سے اس کی ہر اگلی بات سے پچھلی بات کا دجل فریب واضح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب آگے الزام نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ تو دو ثواب تو مل رہے ہیں ان کو جو موبائل پہ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کو تو ایک ثواب ملتا تھا، وہ زبانی پڑھتے تھے، موبائل پہ پڑھنے والے کو دو ثواب مل رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں الفاظ اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ پکڑنے والا آپ کی نظر میں نہیں ہے نا، چلے ہم وہ مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو، لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو، لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو، کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے۔ اے پھکی جے انجینئرنگ کریں گے تھوڑے نال، اللہ دے فضل نال ایسی انجینئرنگ ہوئے گی کہ بھول جاؤ گے سب کچھ۔ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے، کہ عام بندے کو صحابہ کرام سے زیادہ ثواب ملتا ہے، جس سے بالکل یہ باشگاف سمجھ میں آ گیا کہ جو ہم نے بات کی تھی کہ مرزا کا مقصود یہ ہے کہ اگر ہم صحابہ سے بڑے نہیں تو ہم ان سے رتبے میں کم بھی نہیں ہیں، ہم ان کے رتبے کے برابر ہیں، کہ جس طرح کلمہ انہوں نے پڑھا ہے اسی طرح کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے۔ تو جب کلمے سے بڑی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی تو ہمارے پاس بھی وہی فضیلت، صحابہ کے پاس بھی وہی فضیلت۔ اور پیچھے اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ صحابی کو کافر بھی کہہ دیں تب بھی کفر آپ کی طرف نہیں لوٹے گا، اور اگر ہاں مرزا صاحب کو آپ کافر کہیں گے تو آپ فوراً کافر ہو جائیں گے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ مرزا اپنے آپ کو صحابہ سے بھی بڑھ کر سمجھتا ہے، اور اس کے بعد اس نے واضح کہہ دیا کہ آپ صحابہ سے زیادہ ثواب بھی کما سکتے ہیں، کہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا کہ جو کہ صحابیت سے بھی بڑا رتبہ ہے تو آپ نیکی کر کے صحابہ سے سبقت بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس نے
یہ بخاری شریف کی حدیث پاک، ابن ماجہ کی حدیث پاک اور دیگر کتب احادیث کی یہ صحیح حدیث پاک اس نے معاذ اللہ اپنے پسے پشت ڈال دی، اور ذرا برابر بھی ان حدیثوں کا خیال نہیں کیا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی مثال دے کر لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں، اور لوگوں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ہلکی بات کبھی بھی نہ کرنا۔ کیوں ہلکی بات کیوں نہیں کرنی؟ اس لیے نہیں کرنی کہ ان کا ثواب وراء الورا ہے، ان کا ثواب عقلوں میں نہیں آتا، ان کا ثواب تمہاری سوچوں سے بھی اوپر ہے۔ اگر کوئی شخص اوت پہاڑ کی مثل اگر سونا صدقہ کر دے، میرے صحابی کی مٹھی برابر جو بلکہ آدھی مٹھی جو کو بھی وہ نہیں پہنچے گا، چاہے جائے کہ ان کی تلاوتوں سے مقابلے کیے جائیں، چاہے جائے کہ ان کی نمازوں سے، ان کے سجدوں سے، ان کے رکوعوں سے، ان کے خشوعوں سے، ان کی زکاتوں سے، ان کے صدقوں سے جو ہے نا مقابلے کیے جائیں، اگر آدھی مٹھی جو سے بھی اگر تم مقابلہ کرنا چاہو گے تو پورے سونے کا پہاڑ صدقہ کر کے بھی میرے صحابہ کی آدھی مٹھی کو بھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ میں کہتا ہوں اٹھاؤ تاریخ، بڑے سے بڑا بادشاہ لے آؤ، بڑے سے بڑا سخی لے آؤ، بڑے سے بڑا غنی لے آؤ کہ اس کی سیرت میں یہ لکھا ہو کہ اس نے ایک وادی جو ہے وہ سونا صدقہ کی ہے، اس نے اتنا ٹنو منو وزنی جو ہے وہ سونا صدقہ کیا ہے، چاہے جائے کہ احد پہاڑ کی مثل کوئی سونا صدقہ کرے۔ میں کہتا ہوں حضور نے تو اینڈ کر کے بتا دی کہ اتنا ثواب بھی اگر کوئی جمع کر لیتا ہے، احد پہاڑ جتنا سونا بھی صدقے دل کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ صدقہ کر دے، لیکن اس کے پاس شرف صحبت نہ ہو، حضور کے زمانہ مبارکہ میں ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت نہ پائی ہو، تو وہ شخص جتنا مرضی سونا صدقہ کر لے وہ صحابہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جے پدی اور جے پدی کا شوربہ تو ہم نے آپ کو یہ بالکل بیان کر دیا کہ مرزا جو ہے وہ صحابہ کرام سے بغض کے اندر یہ لبریز ہو کر اپنے اندر صحابہ کا بغض لیے بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے یہ گاہے بگائے اس طرح کے مغلظات بکتا رہتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جواب کیا دے رہا ہے، کہتا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ایک تو یہ فوراً پہلے انکار کرے گا اور اس کے بعد یہ اس بات بھی کر دے گا، کہتا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس قرآن تو مصحف کی شکل میں بہت کم لوگوں کے پاس تھا، قرآن دیکھ کر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے بنسبت زبانی پڑھنے کا، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے کہ ہم دیکھ کے اسے پڑھ سکتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس تو یہ سہولت ہی نہیں تھی۔ اور پھر میں نے اس میں کہا تھا کہ اپنے آپ کو آپ نے صحابہ سے کمپیئر نہیں کرنا، ہاں صحابہ کے زمانے میں جو لوگ دیکھ کے قرآن پڑھتے تھے انہیں ڈبل ثواب ہوتا تھا، دیکھ کے پڑھنے کا بھی اور زبانی پڑھنے کا بھی، یہ بات تھی، اور انہوں نے توڑ مروڑ کے پیش کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ کتنا جو ہے مسکین بن جاتا ہے اور بالکل ہی جو ہے نا وہ بالکل زمین کے ساتھ آ کے لگ جاتا ہے، کہتا ہے دیکھیں جی میں نے تو میرا تو مطلب یہ تھا، اس کی جب دم پہ اچھا خاصا پاؤں آتا ہے نا پھر صحیح مسلمانوں کی طرف لوٹ آتا ہے، پھر بڑا مسکین ہو کر یہ اپنا جو ہے نا جواب دیتا ہے، کہتا ہے جی میں تو یہ کہہ رہا تھا، میں کہتا ہوں مرزا اگر تیرا یہی کلیہ لیا جائے کہ ان کے پاس مصحف شریف نہیں تھا اس لیے ان کو کم ثواب ملتا ہے اور ہمارے پاس مصحف شریف ہے، ہم تو صحابہ سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں، اللہ معاف کرے، اوئے ان کے پاس صاحب قرآن تھے، ان سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ یہاں دیکھیں جواب دعوے کے اندر بھی اس کی صحابہ سے عداوت دشمنی جھلک رہی ہے کہ اپنے آپ کو ان سے زیادہ خوش نصیب کہہ رہا ہے، وہ صحابہ کہ جو صاحب قرآن سے قرآن پڑھتے تھے، معاذ اللہ یہ کل کا چھوکرا یہ ان سے زیادہ خوش نصیب ہو گیا، الیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر کہتا ہے کہ جی دیکھیں ان کو جو ہے نا وہ ان کے پاس چونکہ مصحف نہیں تھا، ہمارے پاس مصحف ہے اس لیے ہمیں ڈبل ہے ان کو سنگل ہے۔ میں کہتا ہوں سونے کا جو پہاڑ ہے، سونے کے جتنے اجزاء ہیں، جتنے اس کے اندر پتھر ہوں گے سونے کے، ان سب کے برابر نیکی ملنی چاہیے۔ یہاں مٹھی برابر جو بلکہ آدھی مٹھی جو کو کیا نسبت ہے احد پہاڑ سے؟ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ میرے صحابی کی آدھی مٹھی جو ہے نا ہاں اس میں بھی ثواب ہے، لیکن اگر کوئی پہاڑ صدقہ کر دے گا اس کا ثواب تو بے شمار ہے، وہ تو شمار میں نہیں آ سکتا، آدھی مٹھی کو اس سے کیا نسبت ہے؟ حضور بھی معاذ اللہ اس طرح کی بات کرتے، لیکن حضور کو پتا ہے میرے صحابہ کی عظمت کیا ہے، میرے صحابہ کی رفعت اور بلندی کیا ہے، میرے صحابہ کو رب اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا کسی کی اوقات میں بھی نہیں ہے،
اوے مرزا یہ تیرے جتنے بھی جوابات ہیں یہ سارے کے سارے جوابات گندے کپڑے میں لپیٹ کر تیرے منہ پر مارنے والے ہیں، تو میں عدالت سے یہ التماس کروں گا کہ وہ اس کے کسی جواب پر بھی کان نہ دھرے اور کسی بھی جواب کو ویلڈ نہ قرار دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی دجل فریبی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔